اس सूरत का नाम अल-माइदा इसलिए रखा गया कि ये माइदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुजज़ात में से एक मुजज़ा है जो उन्होंने अपनी कौम को उस वक्त पेश किया जब उन्होंने दरखास्त की कि अल्लाह ताला आसमान से उन पर एक दस्तरखान उतारे जिसमें से वो खाएं और उनके दिल मुतमईन हो जाएं। तो सूरत अल-माइदा इस हाल में नाजिल हुई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर सवार थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र कहते हैं कि वो सवारी आपका बोझ बर्दाश्त न कर सकी, यानी इतना बोझ था वही का, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे उतरना पड़ा। सूरत अल-माइदा उन सूरतों में से है जो शरई अहकामात के एतबार से नाजिल होने वाली सबसे आखिरी सूरत है। जुबैर बिन नुफैर कहते हैं, एक मर्तबा मैं हजरत आयशा की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम सूरत अल-माइदा पढ़ते हो? मैंने अर्ज की, जी हाँ। उन्होंने फरमाया, ये सबसे आखिर में नाजिल होने वाली सूरत है, इसलिए इसमें जो चीज तुम्हें हलाल मिले उसे हलाल समझो और जिस चीज को इस सूरत ने हराम करार दिया हो उसे हराम समझो। फिर मैंने उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया कि आपका अखलाक कुरान था। सूरत अल-माइदा उन सूरतों में से एक है जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसने कुरान की पहली 7 सूरतें सीख ली वो आलिम है, यानी जिसको ये सूरत समझ आ जाए और अच्छी तरह वो पढ़ ले उसको इल्म का एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि मुझे तौरात की जगह तिवाल सबा यानी ये 7 तवील सूरतें दी गई, जबूर की जगह मेईन यानी जिनकी 100 आयात हैं, इंजील की जगह मसानी दी गई और मुफस्सल सूरतों के साथ मुझे फजीलत दी गई है। तो बहरहाल ये सूरत अहम सूरतों में से एक सूरत है। इसमें कोई ऐसा हुक्म नहीं आया जो बाद में मनसूख हुआ हो। इस सूरत के तमाम अहकामात मुहकम है। मदनी सूरत इसलिए कहलाती है कि हिजरत के बाद नाजिल हुई है, क्योंकि कुरान मजीद का वो हिस्सा जो हिजरत के बाद नाजिल हुआ वो मदनी कहलाता है। जरूरी नहीं कि वो मदीना के अंदर ही हो, चाहे वो मक्का में नाजिल हुआ हो। जैसे इस सूरत में अल्लाह ताला का ये जो फरमान है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये आयत मैदान अरफा में नाजिल हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त वकूफ अरफा कर रहे थे। बहरहाल सूरत अल-माइदा कुरान मजीद की सूरतों में से एक जामे तरीन सूरत है और इसमें हलाल और हराम और अमर और नही को जमा कर दिया गया है, जैसा कि इमाम इब्न तैमिया ने कहा, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, सब अहदो पैमान पूरे करो, तुम्हारे लिए मोएशी चौपाए हलाल किए गए हैं सिवाय उनके जो तुम पर पढ़े जाएंगे, और जब तुम हालत एहराम में हो तो शिकार को हलाल न समझो, बेशक अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है। इससे पहले हम सूरत अन-निसा पढ़ चुके हैं। सूरत अन-निसा में सराहत के साथ और ज़िम्नी तौर पर कई मुआहदों का जिक्र है, जैसे निकाह, हक़ महर, कसम उठाने के बारे में आयात आई, सुलह करने और अमान देने के मुआहदे, और ज़िम्नी मुआहदे जैसे वसीयत करना, अमानत रखना, किसी को अपना वकील बनाना, कोई चीज उधार देना, उजरत पर कोई चीज देना, और इसी तरह के दीगर मुआहदे जो अल्लाह ताला के इस फरमान में दाखिल हैं, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतें उनके हकदारों को अदा करो। तो उसी मुनासबत से फिर सूरत अन-निसा के बाद अब सूरत अल-माइदा को लाया गया, जिसकी पहली आयत में ही मुआहदों को पूरा करने का हुक्म दिया गया। सूरत अन-निसा का आगाज या अय्युहन्नास से होता है, उसमें ज्यादातर इंसानी हुकूक की बात है। इस सूरत का आगाज या अय्युहल्लज़ीना आमनू से होता है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो। गोया इस सूरत के अहकामात खास तौर पर ईमान वालों के लिए हैं। कुरान मजीद की 2 सूरतें हैं जो अन्नास से शुरू होती हैं, या अय्युहन्नास से, सूरतुल हज और सूरत अन-निसा, और कुरान मजीद की 3 सूरतों का आगाज या अय्युहल्लज़ीना आमनू से होता है, अल-माइदा, अल-हुजुरात और अल-मुम्तहिना। और कुरान मजीद की 3 सूरतों का आगाज या अय्युहन नबी से होता है, सूरत अल-अहज़ाब, सूरत अत-तलाक, सूरत अत-तहरीम। 2 सूरतें ऐसी हैं जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके बाज औसाफ का जिक्र करते हुए निदा के साथ पुकारा गया, जैसे सूरत अल-मुज़म्मिल, या अय्युहल मुज़म्मिल और या अय्युहल मुद्दस्सिर। इस सूरत में ईमान के वस्फ से पुकारा जा रहा है कि हम तैयार हो जाए कि अब हमें कोई हुक्म दिया जाएगा, यानी हरफ निदा से आगाज है या कह के, ओ, ए,
اور پھر کون؟ اے الذین آمنو، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو۔ تو اب جو حکم تمہیں دیا جائے تو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس حکم پر عمل کرو۔ تو جب کسی کو کسی خاص وصف سے پکارا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر اسے اس کے اندر ہی کوئی حکم بھی دیا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہم کسی کو کہیں اے بہادر انسان آگے آؤ، آگے بڑھو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بہادری دکھاؤ۔ یا اے سخی تم سخاوت دکھاؤ، تو اے ایمان والو اب ایمان کا تقاضا پورا کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یا ایھا الذین آمنو سے کلام شروع ہو تو اس میں اپنے کان لگا دیں، توجہ کریں، اس کے لیے متنبہ ہو جائیں۔ یا تو کوئی خیر و بھلائی کا کام ہوگا جس کا حکم دیا جائے گا، یا کوئی شر کی بات ہوگی کہ جس سے روکا جائے گا، یا کوئی خبر دی جا رہی ہوگی جس میں آپ کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ایمان صرف زبانی کلامی باتوں کا نام نہیں، بلکہ ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم اہل ایمان کہہ کے جب پکارے جائیں تو پھر جو حکم ہمیں دیا جائے اس پر عمل بھی ضرور کریں۔ اگر کوئی خبر ہے تو اس کی تصدیق کریں، کچھ کرنے کو کہا جا رہا ہے تو کر کے دکھائیں، روکا جا رہا ہے تو اس سے رک جائیں۔ اور جو شخص اس حکم کو پورا کرتا ہے گویا وہ اپنے ایمان کے کامل ہونے کی دلیل فراہم کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس حکم میں ٹال مٹول کرتا ہے یا اس حکم کو سنجیدگی سے نہیں سنتا یا اس پر عمل نہیں کرتا تو یہ اس کے کمزور ایمان کی دلیل ہوتی ہے۔ اور یہاں پر جو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے عہد پورے کرو، عہد و پیمان پورے کرو، اپنے وعدے پورے کرو۔ تو اگر کوئی یہ وعدے پورے نہیں کرتا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا ایمان ناقص ہے، اور اگر ایمان ناقص ہے تو وعدہ خلافی کرنے والا کس کی صف میں شامل ہو رہا ہے؟ نفاق، منافق کی صف میں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ویسے دیندار ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مسجد میں بھی آتے جاتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب ان کا کسی کے ساتھ لین دین ہوتا ہے یا کوئی وعدہ معاہدہ ہوتا ہے تو اس کو صحیح طور پر پورا نہیں کرتے۔ بعض لوگوں کے مالی معاملات درست نہیں ہوتے، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے۔ اسی طرح شادی بیاہ کے معاملات میں میاں بیوی کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، یہ جو نکاح ہے یہ ایک معاہدہ ہے، ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، تو اگر اس کی شرائط کو کوئی پورا نہیں کرتا تو اس کے ایمان میں خلل ہے، چاہے وہ کتنا ہی نمازی اور کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ دکھائی دیتا ہو۔ حضرت عمر کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس کوئی گواہ آیا تو انہوں نے کسی سے کہا کیا کوئی اس کو پہچانتا ہے؟ تو ایک شخص نے کہا ہاں میں پہچانتا ہوں۔ آپ نے اس سے کہا کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے کہا کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی درہم و دینار کا یا کوئی مالی معاملہ کیا ہے، یعنی مال کا کوئی لین دین کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ تم اس آدمی کو نہیں پہچانتے، شاید تم نے اس کو مسجد میں اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہے۔ مسجد میں آنے جانے سے لوگوں کے معاملات ظاہر نہیں ہوتے، اصل پہچان انسانوں کی تب ہوتی ہے جب ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اپنے معاملے میں کتنے کھرے ہیں، وعدے کتنے پورے کرتے ہیں، سچ کتنا بولتے ہیں، امانت کیسی ادا کرتے ہیں۔ تو کسی بھی انسان کے سچے جھوٹے ہونے کا، اس کے ایماندار ہونے کا، ایمان والا ہونے کا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اس کے معاملات سے، خصوصاً مالی معاملات سے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پہلی آیت میں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ پہلا تو اوفوا بالعقود کا ہے، دوسرا احلت لکم بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام کو حلال کرنے کا، یہ تمہارے لیے حلال ہے، ان کو حلال سمجھو۔ تیسرا استثناء کا کہ کیا تمہارے لیے حلال نہیں، الا ما یتلی علیکم، جو تم پہ آگے پڑھا جائے گا۔ چوتھا حالت احرام میں شکار حرام ہے، غیر محل الصید وانتم حرم۔ اور پانچواں اگر حالت احرام نہیں تو شکار حلال ہوگا، غیر محل الصید وانتم حرم، اور اگر احرام میں نہیں تو پھر شکار کر سکتے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ لازمی جا کے شکار کرو، لیکن رخصت ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی عظمت ہے اور اس کا معجزہ ہونا ہے کہ ایک آیت کے اندر اتنے سارے احکامات۔ کہا جاتا ہے کہ ایک فلاسفر تھا یعقوب بن اسحاق الکندی، تو لوگوں میں اس کا بڑا مقام تھا، تو کسی نے اس سے کہا کہ ہمیں قرآن جیسا کوئی کلام لا کے دکھاؤ، تم اتنے بڑے اسکالر ہو۔ اس زمانے میں فلاسفرز کی بڑی سے تھی، تو اس نے کہا میں سارا تو نہیں لکھ سکتا، ہاں میں کچھ لکھ لاتا ہوں۔ کچھ دن گزر گئے تو اس کے پاس گئے
تو کہنے لگا کہ میرے لیے بہت مشکل ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ میں نے جب مصحف کھولا کہ میں اس جیسی کوئی چیز لکھوں تو سورۃ المائدہ نکلی. جب میں نے اس کی پہلی ہی آیت پڑھی تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا، پھر وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا یعنی وعدہ توڑنے سے روکا، پھر عام طور پر جو چیزیں حلال ہیں ان کا ذکر کیا، پھر بعد میں استثناء کا ذکر کیا الا ما یتلی علیکم، پھر اس کے بعد ایک اور استثناء کا ذکر کیا غیر محل الصید، غیرہ بھی استثناء کے لیے، پھر اپنی قدرت بیان فرمائی ان اللہ یحکم ما یرید. یہ سب کچھ اللہ نے 2 سطروں میں بیان کر دیا ہے. کوئی اور ان باتوں کو لکھنے لگتا تو اس کو کتنے رسالے لکھنے پڑتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات 2 سطروں میں بیان کر دی ہے کہ اس نے ہمیں پکارا بھی، حکم بھی دیا، اور صرف حکم نہیں دیا کہ وعدے پورے کرو بلکہ وعدے توڑنے سے بھی روکا، پھر عام تحلیل کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اس کو ایگزامپٹ کیا، پھر اس کے بعد مزید کیا، اور پھر ایک یہ ہے کہ جو جانور حرام ہیں ان کا ذکر آگے آئے گا، اور دوسرا یہ کہ احرام کی حالت میں شکار بھی حرام ہے، چاہے حلال جانور کا وہ بھی نہیں کھا سکتے تم. خیر اس کی تفصیل آگے آئے گی. آخر میں پھر اپنی قدرت کے بارے میں خبر دی ان اللہ یحکم ما یرید. تو قرآن مجید میں یہ جو استثناء کا لفظ ہے اللہ کا، یہ بہت دفعہ آیا ہے، اور اللہ کے بعد پھر غیرہ کا لفظ جو آ گیا تو استثناء پر استثناء ہے. تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ندا کے بعد یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے حکم ہوتا ہے، امر ہوتا ہے، یا نہیں ہوتی ہے یعنی منع کیا جاتا ہے، یا کوئی خبر ہوتی ہے. اور اس میں امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ چند لفظوں کے اندر اتنا کچھ بتا دیا گیا. بہرحال پہلا حکم جو دیا گیا وہ ہے اوفو بالعقود. اوفو کا لفظ ایفا سے ہے، وفا سے. ایفا ایفا کہتے ہیں کسی چیز کو مکمل اور پوری طرح بجا لانا کہ اس میں کوئی کمی نہ ہو اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی نقص ہو، پورے کا پورا ہولسم. جب انسان کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لے تو پھر اس کے ادا کرنے کو کہتے ہیں وفا بالعہد. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی صفت بھی آتی ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ انہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا. جو چیزیں ان کے اوپر ڈالی گئی تھی، جس امتحان سے انہیں گزارا گیا تھا، اس میں وہ پوری طرح اترے، یعنی انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. تو وفا یعنی اوفا بمانا پورا کرنا. بلا من اوفا بعہدہ، جیسے سورۃ آل عمران میں آتا ہے، کیوں نہیں جو شخص اپنا عہد پورا کرے، اور جو پورا نہ کرے تو اس کے لیے کیا ہے ویل للمطففین، پیسے تو پورے لے لے لیکن ناپ تول میں کمی کرے. تو اوفو بالعقود، عقود کا لفظ عقد کی جمع ہے. عقد کہتے ہیں گرہ کو، اور عہد کا لفظ بھی آتا ہے، وعدے کا لفظ بھی آتا ہے، اور یہاں عقود کا لفظ آیا ہے. ان سب کے اندر وعدے کا معنی پایا جاتا ہے، اور میثاق کا لفظ بھی آتا ہے. یہ مضبوط عہد ہے. عقد اصل میں گرہ کو کہتے ہیں نا، عقدۃ النکاح بھی آتا ہے، پکی گرہ لگائی جاتی ہے جب نکاح کی، ویڈ لاک بھی کہتے ہیں. راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ عقد کسی چیز کے مختلف اطراف کو یکجا کرنے کو کہتے ہیں. جیسے دھاگا ہے نا، تو اس کا ایک سرا ادھر ہے اور ایک ادھر ہے، تو ان کو کیا کیا، ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کو ناٹ لگا دی. یہ عقد ہوتا ہے. جیسے رسی کو گرہ لگائی جاتی ہے، اسی طرح عمارت کی بنیاد رکھنے کے لیے بھی آتا ہے. خرید و فروخت کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کے لیے بھی آتا ہے. تو بیسیکلی جو کانٹریکٹس ہیں ان کے اندر جو شرائط لکھی جائیں ان کو پورا کرو. مثلا آپ نے کسی کو مکان کرائے پہ دیا ہے، تو جس نے دیا ہے کچھ اس کے ذمہ داریاں ہوگی، جس نے لیا کچھ اس کی ہوگی، اور وہ باقاعدہ اسٹامپ پیپر کے اوپر معاہدہ لکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سگنیچر ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں. اب جب عمل کی باری آتی ہے تو بعض اوقات مالک مکان کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے اور بعض اوقات دوسری پارٹی کی طرف سے، تو یہ عقد کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے. اسی طرح بیع و شراء کے معاہدے ہوتے ہیں، نکاح کا معاہدہ ہوتا ہے، کئی طرح کے معاہدے ہوتے ہیں. تو عقد وہ معاہدہ ہوتا ہے جو انسان کسی دوسرے کے ساتھ مضبوط اور ٹھوس طریقے پہ کرتا ہے، یعنی لکھت پڑھت جس میں ہو جاتی ہے. عقد کا اپوزٹ جو ہوتا ہے نا وہ حل ہوتا ہے. حللت الحبل کہتے ہیں رسی کھولنے کو. اور بعض لوگوں نے عقد اور عہد میں فرق بھی کیا ہے. وہ کہتے ہیں عقود عہد سے زیادہ پختہ ہوتا ہے، اس میں زیادہ پختگی اور شدت کا معنی ہوتا ہے. عقد 2 لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، 2 طرفہ ہوتا ہے، جیسے میں نے کانٹریکٹ کی مثال دی. اور عہد کبھی ایک اکیلا شخص بھی کر لیتا ہے، آئی پرومس، میں وعدہ کرتا ہوں. اب دوسرا تو صرف سن رہا ہے، پرومس ایک شخص کر رہا ہے، تو یہ عہد ہوتا ہے یا وعدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہر عقد
عہد کہلاتا ہے، لیکن ہر عہد عقد نہیں ہوتا۔ تو عقود میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ وہ ساری چیزیں شامل ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ہم سے وعدے لیے ہیں، فرائض، واجبات، مستحب اعمال، جو چیزیں ہم پر لازم کی ہیں۔ یعنی ہم جب اسلام لاتے ہیں تو ہم ایک طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا اس کے بدلے میں کہ میں تم سے پھر راضی ہوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ وہ جیسے آتا ہے نا سورۃ توبہ کے اندر، ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، اور پھر آگے جا کے آتا ہے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ۔ تو یہ بیع جو ہوتی ہے، خرید و فروخت جو ہوتی ہے، اس میں بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ تو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایمان لا کر لا الہ الا اللہ کہہ کے وعدہ کرتا ہے۔ اور ویسے وہ عہد الست بھی آپ کو یاد ہوگا کہ عہد الست میں بھی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم قالوا بلی شہدنا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو بہرحال عقود میں وہ وعدے بھی شامل ہیں جو ہم مختلف معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، اور عہد میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کسی کو کہتا ہے یا بعض اوقات خود اپنے ساتھ کمٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے، اپنے ساتھ عہد کر رہا ہوتا ہے، آئندہ سے میں یہ نہیں کروں گا، میں یہ ضرور کروں گا، یعنی اپنے دل میں۔ اور بعض اوقات قسم کی صورت میں وعدہ کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ نظر مان رہے ہوتے ہیں، تو نظر بھی اللہ کے ساتھ ایک وعدہ ہوتا ہے، یعنی کہ نیکی کے کام کی کوئی کمٹمنٹ کر لینا کہ میں اپنی زندگی میں یہ کام کروں گا، اللہ کی خاطر یہ خرچ کروں گا، یا یہ مسجد بنواؤں گا، یا کنواں کھدواؤں گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان عقود کے اندر آ جاتی ہیں۔ اسی طرح بعض کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عہد ہے، یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے جو جاہلیت میں کسی مظلوم کی خاص طور پر مدد کرنے کا وعدہ کیا جاتا تھا، جیسے حلف الفضول ہے۔ تو ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان عہدوں کو بھی پورا کرو جو تم نے دور جاہلیت میں باندھے۔ اسی طرح خرید و فروخت اور نکاح کے معاہدے، تو عقود کا یہاں پر عمومی معنی لیا جائے گا، یعنی ہر طرح کے وعدے جن کا بھی میں نے ذکر کیا نا، چاہے وہ حلف ہو، قسم ہو، نظر ہو، فرائض ہوں، واجبات ہوں، مالی معاملات ہوں، نکاح کے معاملات ہوں، ایون بچوں سے کیے ہوئے عہد وعدے جو ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ قرطبی کہتے ہیں اس کا معنی ہے کہ اللہ نے تم سے جو عہد دیا اس کو پورا کرو، اور تم ایک دوسرے سے جو عہد کرتے ہو ان کو بھی پورا کرو، یعنی اللہ سے بھی کیا ہوا اور بندوں سے بھی کیا ہوا۔ اور یہ تمام معنی اس بات کی طرف لوٹتے ہیں کہ یہ عموم کا فائدہ دیتے ہیں، عموم کا یعنی عام بات ہو رہی ہے یہاں پر، صرف دور جاہلیت کی بات نہیں ہو رہی۔ تو بہرحال عموماً عقود جو ہوتے ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک اللہ اور بندے کے درمیان کا معاہدہ، جیسے لا الہ الا اللہ کہہ کے ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانتے ہیں اور خود اپنے آپ کو عبد سمجھتے ہیں، تو اللہ کے حق میں کمی نہ کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں سے عہد لیا، سورۃ یاسین میں آتا ہے الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود تمام اولاد سے نعمان یعنی میدان عرفات میں عہد دیا تھا، یعنی دنیا میں بھیجنے سے پہلے۔ پھر اللہ نے ان کی صلب سے ان کی ساری اولاد نکالی جو اس نے پیدا کرنی تھی، اور اسے اپنے سامنے چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں بکھیر دیا۔ پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر ان سے کلام کیا، فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلی، سب نے کہا جی ہاں۔ تو اس عہد کو بھی پورا کرنا ہے۔ پھر اسی طرح نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور رسولوں کی مدد کرنے کا عہد لیا گیا بنی اسرائیل سے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک اور جگہ پہ کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی، اوفی بعہدکم۔ پھر سورۃ آل عمران میں کتاب اللہ کو تھامنے کا عہد وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، جب اللہ نے لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ہر صورت اسے لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرو گے اور چھپاؤ گے نہیں۔ پھر اسی طرح نظر ماننا بھی اللہ اور بندے کے درمیان عہد ہوتا ہے، جیسے کوئی کہے میں نظر مانتا ہوں کہ میں صدقہ کروں گا، یا میں روزہ رکھوں گا، یا میں عمرہ کروں گا،
تو اس طرح کی باتیں چاہے انسان اپنے دل میں ہی کر رہا ہو، کسی کو بول کے بھی نہ بتائے، تو اللہ اس پر گواہ ہوتا ہے اور وہ اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. تو ان کو بھی پورا کرنا چاہیے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، یعنی حج پہ جب لوگ آئیں تو اپنا میل کچیل صاف کریں، بعد میں جب حج مکمل ہو جائے اور اپنے نظر نیاز پورے کریں جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ اللہ اگر ہمیں حج پہ لے جائے تو ہم یہ اور یہ کام کریں گے. اور سورۃ الدہر میں بھی آتا ہے یوفون بالنذر، کہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں وہ نظر پوری کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ وہ نظر پوری کرنی چاہیے جو اللہ کی اطاعت میں مانی گئی ہو، جو اللہ کی نافرمانی کی نظر ہو تو وہ نہیں ماننی چاہیے. اسی طرح روزہ، نماز اور زکوٰۃ یہ بھی سب عقد میں شمار ہوتے ہیں. ثم اتم الصیام الی اللیل جیسے آتا ہے، کیونکہ جب ہم ایک دفعہ روزہ رکھ لیتے ہیں نا تو اس کو شام تک پورا کرنا ہوتا ہے. یہ ہم وعدے میں آ جاتے ہیں، یعنی کمٹمنٹ نبھانی ہوتی ہے اپنی. اور جو وعدہ توڑے اس کے لیے قرآن مجید میں سخت وعید بھی کی گئی ہے. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں پختہ کرنے کے بعد، اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اس کو ملایا جائے، جیسے رشتوں کو، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے اس گھر کی خرابی ہے. پھر کچھ معاہدے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہیں کہ ہم آپ کی اتباع کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے. عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشی اور ناخوشی دونوں حالتوں میں آپ کی بات سننے اور اسے ماننے پر بیعت کی تھی. تو یہ جو بیعت ہوتی ہے نا، یہ بھی ایک معاہدہ ہوتی ہے. تو امید ہے آپ کا ذہن وسیع ہوا ہوگا. ان ساری ٹرمینالوجیز کو جو ڈفرنٹ جگہوں پہ آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ ساری ایک جگہ یہاں اکٹھی کر دی گئی ہیں. تیسرا ہے بندوں کے آپس میں ایک دوسرے سے معاہدے. اس میں وہ سارے معاہدے شامل ہیں، مثلا والدین کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، جاب پلیس پر، اور بزنس پارٹنرز کے ساتھ. پھر نکاح کے معاہدے، کرائے کے، قرضے کے، یہ سارے کے سارے معاہدے پورے کرنے ہوتے ہیں، سوائے اس معاہدے کے جس میں شریعت کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو. اور عقد کا پورا کرنا لازم ہے، چاہے آپ نے کسی نان مسلم کے ساتھ ہی کیوں نہ کیا ہو. یعنی صرف مسلمان کے ساتھ ہی وعدہ نہیں پورا کرنا، ہر ایک کے ساتھ، یعنی تجارت یا لین دین کے معاملے میں، یا شرط ہے کوئی، یا کچھ بھی خرید و فروخت کا معاملہ ہے، ان سب کو پورا کرنا چاہیے. الا یہ کہ کوئی غیر شرعی یا حرام چیز ہو، پہلے پتہ نہ ہو تو بعد میں پھر بات کر کے اسے ختم کیا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، جو شرط اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں وہ باطل ہے، اگرچہ 100 شرطیں ہی کیوں نہ ہوں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غیر شرعی وعدے پورے نہیں کیے جائیں گے. تو ہمارا دین جو ہے وہ صرف نماز روزے کا نام ہی نہیں، بلکہ ہمیں ایمان والا کہہ کے اپنے عہد پورا کرنے کا حکم دیتا ہے. سورۃ النحل میں آتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ کا عہد پورا کرو جب بھی آپس میں عہد کرو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ اپنے وعدوں میں سب سے زیادہ سچا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، وہ آتا ہے نا کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، عنقریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے. اللہ کا سچا وعدہ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. اچھے کام کرو گے تو جزا بھی ملے گی انشاءاللہ، اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے. پھر اسی طرح فرشتوں کی صفت بھی ہے، پھر انبیاء کی صفت بھی ہے. حضرت اسماعیل کے بارے میں آتا ہے انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، کہ وہ وعدے کے سچے اور رسول نبی تھے. داؤد علیہ السلام کے بارے میں مسند احمد میں آتا ہے وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے اور دشمن سے سامنا ہونے پر بھاگتے نہیں تھے. ایمان والوں کی صفت سورۃ المومنون میں بیان کی گئی والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کہ وہ اپنی امانتوں اور عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں. متقین کی صفت یہی ہے، اور عہد پورا کرنے والوں کی قرآن مجید میں تعریف کی گئی ہے. وعدوں کو پورا کرنا دین کا حصہ ہے. آپ نے فرمایا اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. یاد رکھیے قیامت کے دن عہد کے بارے میں سوال ہوگا. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، یعنی یہ اتنی اہم چیز ہے کہ جس کے بارے میں قیامت کے دن بھی پوچھا جائے گا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ سنجیدگی یا مذاق کسی صورت میں جھوٹ بولنا درست نہیں، اور کوئی شخص اپنے بچے سے ایسا وعدہ نہ کرے جسے وہ پورا کر نہیں سکتا. استغفر اللہ.
یعنی کتنی دفعہ ماں باپ بچوں کو چھوٹا سمجھ کے پھر ان کے ساتھ وعدہ خلافی کرتے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں ہم تمہیں یہ دیں گے اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اب نہیں ہے ہمارے پاس. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھی نہیں کرنی چاہیے. اور جو وعدے پورے کرے اس کے لیے اجر عظیم ہے. وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اتنی بڑی بات، اجرًا عظیما، بہت بڑا اجر دے گا اللہ جو اپنے وعدے پورا کرے گا. وعدہ پورا کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور نہ پورا کرنے والے منافق کہلاتے ہیں. سورۃ توبہ میں آتا ہے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوا. اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دلوں میں قیامت کے دن تک نفاق رکھ دیا، یعنی اس دن تک جس میں وہ اس سے ملیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اس کی خلاف ورزی کی جو انہوں نے وعدہ کیا تھا. اور وہ حدیث تو بہت دفعہ ہم سن پڑ چکے ہیں کہ جس میں 4 باتیں ہوں وہ پکا منافق ہے جب تک چھوڑ نہ دے. اور اگر ایک چیز بھی اس میں سے ہے تو منافقت کی ایک خصلت اس کے اندر موجود ہے، اور اسی میں سے ایک عہد کی خلاف ورزی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس میں قتل و غارت پھیل جاتا ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس کے دشمن کو اس پہ مسلط کر دیا جاتا ہے. وعدہ خلافی کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن جھنڈے گاڑے جائیں گے اور ان پر کیا لکھا ہوگا؟ یہ فلاں بن فلاں کا غدر ہے، دھوکا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو وعدے پورے کرو، بندشوں کی پوری پابندی کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام، احلت حلال کر دیا گیا. فائل کا نام نہیں ذکر کیا، کس نے کیا؟ تو کون کر سکتا ہے حلال؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی، کیونکہ یہ اللہ ہی کا کام ہے. انسانوں کو اس کی اجازت نہیں کہ میں اور آپ چیزوں کو حلال حرام کہیں. سورۃ النحل میں آتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. اور اس کی وجہ سے جو تمہاری زبانیں جھوٹ کہتی ہیں مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ اللہ پہ جھوٹ باندھو. یعنی حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا، حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا. کسی انسان کو اختیار نہیں ہے اس کا. تو احلت لکم کیا؟ بہیمۃ الانعام. بہیمہ ان جانوروں کا نام ہے جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، خواہ وہ خشکی کے ہوں یا سمندر کے ہوں. فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ ہر وہ جاندار جس کے پاس عقل نہ ہو وہ بہیمہ کہلاتا ہے. اسی سے لفظ مبہم ہے، مبہم. اور اس لیے بھی کہ بہیمہ کا لفظ بہم سے ہے جو بول نہ سکے. انسان کو کہتے ہیں حیوان ناطق، بولنے والا حیوان، اور بہیمہ کہتے ہیں اس جانور کو جو بول نہیں سکتا، بول کے اپنی کوئی بات نہیں بتا سکتا. تو اب اس میں تو بہت سارے بہیمہ ہیں، درندے بھی بہیمہ ہیں، بے شمار ہیں. تو سارے بہیمہ حلال نہیں ہیں. بہیمہ وہ حلال ہیں جو انعام کی قسم کے ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی درندوں کو چھوڑ کے جو باقی چوپائے ہیں وہ سب حلال ہیں، خواہ پالتو ہوں، گھر میں پالے جانے والے، یا وحشی ہوں جیسے ہرن ہے، نیل گائے ہے، ٹھیک ہے، سوائے ان کے جن کا نام لے کر قرآن یا حدیث میں ان کو حرام کیا گیا ہو، گدھا وغیرہ جیسے. تو انعام کہتے ہیں مویشی جانوروں. انعام ان کو کیوں کہا گیا؟ یہ لفظ نعمت سے ہے، اسی سے لفظ انعام بھی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں. انعام کیا ہیں؟ عظیم نعمتیں. اسی طرح انعام جمع ہے نعم کی. ایک بکری یا ایک اونٹ کو انعام نہیں کہتے، اور انعام خاص طور پر اونٹوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ عربوں میں اونٹوں کا ہونا بہت بڑی نعمت قرار دیا جاتا تھا. تو بہرحال قرآن مجید میں بہت جگہوں پر انعام کا ذکر کیا گیا، اور سورۃ نحل میں خاص طور پر انہیں نعمت قرار دیا گیا. جیسے اونٹ ہے تو اس کے بہت فائدے ہیں، اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، ان کی پشم بھی، اور بال اور اون، اور پھر ان کی جلدیں بھی کام آتی ہیں، ان کی ہڈیاں، ان کی کھال، ان کے بال، یہ ساری چیزیں جو ہیں زندگی کا بہت سامان کرتی ہیں. تو جیسے میں نے کہا نا کہ اونٹوں کو خاص طور پر انعام کہا جاتا ہے، لیکن پھر اس میں دیگر جانور بھی شامل. اونٹ کو کیوں خاص طور پر انعام قرار دیا گیا؟ کیونکہ اس کے بہت فائدے ہیں. اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، اس کی پشت پہ سواری بھی کی جاتی ہے، اس کا دودھ بھی پیا جاتا ہے، اس پہ سامان بھی لادا جاتا ہے، اور یہ ہے کہ بہت سخت جانور ہے. تو بہرحال بہیمۃ الانعام کہا گیا، یعنی انعام کے بہیمہ. تو یہ اضافت جو ہے یہ اضافت بیانیہ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا پیلو کا درخت، ریشم کا کپڑا، یعنی عام کو خاص کی طرف مضاف کیا گیا ہے. بہیمہ عام ہے، انعام خاص ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اے مومنو، اللہ نے تمہارے لیے مویشی جانوروں سے فائدہ اٹھانا
حلال قرار دیا ہے، اور اللہ نے ان میں سے جن کو حلال قرار دیا ہے ان کا گوشت، کھال، ہڈی، اون، ہر چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہر وہ جانور یا پرندہ جو اپنی غذا نباتات سے حاصل کرتا ہو وہ بھی حلال ہے، اسی لیے ہرن، جنگلی گدھا، نیل گائے جس کو کہتے ہیں، اور دیگر گھاس کھانے والے جانور جو ہیں وہ بھی حلال ہیں۔ قرآن مجید میں بہیمۃ الانعام کا ذکر دیگر جگہوں پر بھی کیا گیا اور وہ 8 بتائے گئے۔ ثمانیۃ ازواج سورۃ الانعام کی آیت ہے، من الضأن اثنین ومن المعد اثنین، اور پھر ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، 8 بنتے ہیں نر مادہ ملا کے نا، بکری، بکرا، اور بھیڑ اور اس کا نر، اونٹ اور اونٹنی، اور گائے اور بیل، ٹھیک ہے۔ تو ان 8 کا ذکر سورۃ الانعام میں کیا گیا ہے۔ یہ انعام ہیں جو گھروں میں پالے جاتے ہیں اور یہ حلال جانور ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ عام طور پر گائے، بکری، اونٹ کا لفظ بول دیا جاتا ہے، بکری، بھیڑ، گائے اور اونٹ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی حلال ہے، اونٹ سے اونٹنی بھی حلال ہے، گائے کا بیل بھی حلال ہے، اور اسی طرح بکری کا بکرا بھی حلال ہے، اور بھیڑ کا مینڈا بھی حلال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پر 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے اونٹوں کی قربانی کی جب حج پر آپ تشریف لے گئے۔ پھر اسی طرح جنگلی گدھا اور گھوڑا جو ہے وہ حلال ہے، لیکن پالتو گدھا منع ہے جو گھر میں سواری وغیرہ کے کام آتا ہے۔ یہ جو زیبرا ہے نا یہ حلال ہے۔ پھر خرگوش بھی حلال ہے، مرغی حلال ہے، اور حلال جانوروں کے جو پیٹ کا بچہ ہوتا ہے، جنین جس کو کہتے ہیں، جیسے پتا نہیں تھا ذبح کیا اندر سے بچہ نکلو تو پھینک نہیں دیں گے، اگر اس میں گوشت تھا تو وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، مگر جو تم پر پڑھا جائے گا، ابھی پڑھ کے سنایا جائے گا، اور وہ اسی سورت کی آیت نمبر 3 کے اندر تفصیل آئے گی، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، ٹھیک ہے۔ اس میں 10 چیزیں حرام کی گئی ہیں جن کا کھانا حلال نہیں، چونکہ کسی صورت میں آگے ہم تفصیل سے پڑھیں گے تو یہاں میں اس کی تفصیلاً ذکر نہیں کر رہی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کسی حکم کو بیان کرنا مقصود ہو تو اس کو تھوڑا مؤخر بھی کر سکتے، پہلے میں یہ بتا لوں پھر اس کے بعد آگے آپ کو بتایا جائے گا، یہی انداز ہے یہاں پر۔ الا ما یتلی علیکم، تو ان میں جو حرام کیے گئے اس میں کچلی والے جانور اور دیگر تفصیل آئے گی۔ غیر محل الصید وانتم حرم، لیکن احرام کی حالت میں شکار اپنے لیے حلال نہ کرو، ٹھیک ہے۔ غیر محلی، محلی محل کی جمع، محلین تھا، محل کہتے ہیں کسی چیز کو حلال سمجھ لینے والا، اور صید مصدر ہے، اس کا مطلب ہے شکار کرنا یا وہ جانور جس کا شکار کیا جائے، تو ہم یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں شکار کرنے کو حلال نہ کرنے والے۔ اور حرم جو ہے وہ انتم حرم، یہ حرام کی جمع ہے، یعنی جب تم حرام ہو، یعنی مطلب اس آیت کا کیا ہے کہ تم پر شکار کرنا یا شکار کیے ہوئے جانور سے فائدہ اٹھانا حرام ٹھہرا دیا گیا جب تم حالت احرام میں ہو۔ وہ کیا مطلب؟ 2 چیزیں اس میں آتی ہیں، ایک یہ کہ تم نے احرام پہنا ہوا ہو، وہ جو کپڑے پہنتے اور نیت کر لی ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے، حرم کے اندر چاہے تم نے احرام نہیں بھی باندھا ہوا لیکن حرم کے اندر تو شکار نہیں کر سکتے۔ تو رجل حرام وہ ہوتا ہے جس نے حج یا عمرے کے لیے احرام باندھا ہوتا ہے، اس میں کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں جیسے بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے، بیوی سے تعلق نہیں رکھنا وغیرہ وغیرہ، تو اسی طرح حالت احرام میں شکار بھی نہیں کر سکتے۔ سورۃ المائدہ ہی میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو شکار کو قتل نہ کرو جب تم احرام کی حالت میں ہو، اور اگر تم کرو گے تو پھر اس کا کفارہ وغیرہ بتایا جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ احرام کی دوسری حالت جب انسان حرم کے اندر داخل ہو جائے اور اس کی وہ علامت مختلف جگہوں پر لگی ہوئی ہے کہ اب آپ حرم میں داخل ہو رہے ہیں، تو حرم وہ وسیع علاقہ ہے جہاں پر شکار حرام ہے، کچھ اور پابندیاں بھی ہیں۔ حرم 2 ہیں بس، ایک حرم مکہ ہے، ایک حرم مدینہ ہے، تیسرا کوئی حرم نہیں۔ مسجد اقصیٰ کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اس کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے عبادت کے لیے، لیکن اس کے وہ احکامات نہیں جو مکہ اور مدینہ کے ہیں۔ تو مکہ کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو بھی حرم قرار دیا۔ آپ نے فرمایا جبل عیر سے سور تک کے درمیان سارا علاقہ حرم ہے، اور مدینہ میں اگر آپ گئے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا حدود الحرم کے نام سے وہ پلر کھڑے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر،
اور اس کے اندر کا علاقہ حرم ہے اور باہر ہل ہے، اور اس میں جو حرم کا علاقہ ہے اس میں نہ درخت کاٹتے ہیں، نہ شکار کو بگا سکتے ہیں، نہ گری پڑی چیز اٹھا سکتے ہیں۔ عام لقطہ جو ہوتا ہے نا، کہیں سے گری پڑی چیز آپ کو ملی تو 1 سال تک اعلان کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر مکہ مدینہ سے کوئی گری پڑی چیز آپ کو ملی تو ساری زندگی اعلان کرنا پڑے گا، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، یہ بھی حرام ہے۔ وہاں کوئی گری پڑی چیز اٹھانی نہیں چاہیے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے، پھنس گیا ساری زندگی کے لیے انسان، اب مالک تک پہنچاؤ، اور وہاں تو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پتہ نہیں کون آیا تھا کون نہیں، تو پڑی رہے وہیں۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جو وہ ارادہ رکھتا ہے، یعنی اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی پوچھے کیوں وعدے پورے کرو، کیوں حلال حرام کی پابندی کرو، اور کیوں شکار نہ کرو احرام کی حالت میں، تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یحکم فیصلہ کرنے کے لیے بھی آتا ہے نا، اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ تو کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات قدری ہوتے ہیں، کونی قدری، اور کچھ شرعی ہوتے ہیں۔ کونی قدری کیا ہے؟ جو تقدیر سے متعلق فیصلے کر دیے اللہ نے، اور شرعی جو قرآن مجید میں یا سنت میں ہمیں احکامات اللہ تعالیٰ کے پتہ چلتے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے یہ قرآن مجید کی انتہائی فصیح و بلیغ آیت ہے۔ اس ایک ہی آیت میں 5 احکامات بتا دیے گئے، اس سے ایمان کے تقاضے بھی پتہ چلتے ہیں، اور پھر یہ کہ جب اہم حکم کسی کو دینا ہوتا ہے تو پکار کر اس کو متوجہ کر کے پھر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ وعدوں کو پورا کرنا واجب ہے، غیر شرعی وعدے پورے نہیں کرنے چاہیے۔ معاہدے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ صرف قولی طور پر ہو، بلکہ معاہدے لکھے بھی جاتے ہیں۔ معاہدے میں رکھی گئی شرائط کو بھی، یعنی معاہدے کو پورا کرنے کا مطلب ہے اس کے اندر جو شرائط لکھی گئی ہیں ان کو بھی پورا کرنا چاہیے، وعدوں کو توڑنا نہیں چاہیے۔ اور اس میں روزمرہ کے وعدے بھی شامل ہیں عقود کے اندر۔ اور بہیمۃ الانعام کو جو اللہ نے حلال کیا تو یہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا، نعمت کی۔ اور اصل حکم کیا ہے کہ تمام جانور حلال ہیں، حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے، اور وہ ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چل جاتی ہے۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ احرام کی حالت میں شکار کی حرمت ہے، اور حدود حرم میں شکار کرنا منع ہے۔ اگر وہاں کسی نے شکار کیا تو اس کو کھایا نہیں جا سکتا، اور جانور کو حلال طریقے سے ذبح کر کے شکار کرنا بھی حلال نہیں ہے۔ پھر احرام کی تعظیم کا یہاں ایک طرح سے ہمیں حکم پتہ چلتا ہے کہ احرام کی اپنی کچھ پابندیاں ہیں، ان کو نبھانا ضروری ہے، اور جو احرام کی حالت میں نہ ہو اس کے لیے شکار جائز ہے بشرطے کہ وہ حرم سے باہر ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ مختار کل صرف اللہ ہے، فیصلوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے، ساری قدرت اس کے پاس ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا چاہیے چاہے ہمیں اس کی حکمت نہ بھی پتہ چلے، اور شرعی احکامات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، شریعت کے احکامات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو، اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانور کی، اور نہ پٹے والے جانوروں کی، اور نہ بیت الحرام کا ارادہ کرنے والوں کی، جو اپنے رب سے فضل اور رضامندی چاہتے ہیں۔ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ان سے زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، اور نیکی اور تقوی پر باہم تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا والا ہے۔ پھر خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا، نہ تم حلال قرار دو، شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کو۔ شاعر کا لفظ جو ہے شعیرہ کی جمع ہے، جو فعیلت ان کے وزن پر ہے، یعنی وہ چیز جس پر نشان لگایا گیا ہو، یا جو بطور علامت مقرر کی گئی ہو، یعنی اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق ہو، اور اس تعلق کی بنا پر ان کی تعظیم کی جاتی ہو۔ علماء کہتے ہیں کہ شاعر اللہ سے مراد نمبر 1 مناسک حج ہیں، یہ ابن عباس کا قول ہے۔ ابن عباس نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ نے حالت احرام میں حرام کیا، وہ شاعر اللہ ہیں۔ سدی کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کا حرم ہے۔ عطا کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کی حدود ہے، جیسے حلال، حرام، مباح، ممنوع احکام۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس سے مراد اللہ کا مکمل دین ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کا تعلق ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ اسلام میں کچھ چیزیں بطور شعیرہ یا علامت یا سمبل کے مقرر کی گئی ہیں، انہی میں سے قربانی کا جانور بھی ہے۔ تو شعیرہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی مانوی حقیقت کے لیے ظاہری علامت قائم کی جائے،
مثلا रोजा भी एक शईरा है। रोजा क्या है? खाना पीना छोड़ना। तो किस चीज की अलामत है कि अगर हलाल छोड़ रहे हो तो हराम भी छोड़ दो, गुनाह छोड़ दो। ठीक है। इसी तरह कुछ चीजें सिंबल के तौर पर भी हैं। खास तौर पर हज और उम्रा के मनासिक की हुर्मत का जिक्र है। कुरान मजीद में आता है इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। सफा और मरवा अल्लाह के शायर में से हैं, उनका एहतराम करो। क्योंकि कुछ लोग जो थे वो सही नहीं करते थे, कुछ लोग मकाम अरफा पे नहीं ठहरते थे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया ना सुम्मा अफीदू मिन हैसु अफाज़ अन्नास। ये सब शायर हैं, इनको हलाल ना करो। यानी क्या मतलब है? इनकी हुर्मत को पामाल ना करो, इन फराइज को जाया ना करो। और इनको शायर अल्लाह क्यों कहा गया? ये निस्बत तशरीफी है, यानी अल्लाह की तरफ मंसूब किया गया कि इज्जत देने के लिए। या फिर ये कि जो इन शायर की हुर्मत को हकीर करे और अल्लाह ताला के हुक्म की मुखालफत करे, फिर उसको सजा भुगतना होगी। अगर देखा जाए तो हर मुल्क के, हर हुकूमत के, हर गवर्नमेंट के कुछ ना कुछ सिंबल्स होते हैं, शायर होते हैं, जिनकी हर गवर्नमेंट जो होती है वो उनके एहतराम का मुतालबा करती है। मिसाल के तौर पे सरकारी झंडा जो होता है, ये भी एक अलामत होती है। फिर इसी तरह फौज है, पुलिस है। फौज और पुलिस की यूनिफॉर्म है, अगर वो यूनिफॉर्म के अंदर हो तो उनका एक खास एहतराम होता है। इस तरह सिक्के, कॉइन्स, करेंसी, स्टाम्प, ये मुख्तलिफ चीजें जो हैं ये नुमाइंदगी करती हैं किसी मुल्क या किसी इदारे या किसी जगह की। तो दीन के अहकामात किसकी नुमाइंदगी करते हैं? अल्लाह ताला की मर्जी की। तो शायर तीन किस्म के हैं, कुछ जगहों से मुतल्लिक है, कुछ वक्त से मुतल्लिक है, कुछ जात से मुतल्लिक है। जगहों से मुतल्लिक कौन से हैं? जैसे काबा, मस्जिद हराम, मकाम इब्राहिम, सफा मरवा, मुजदलिफा, मिना में जमरात, मक्का और मदीना दोनों बजाते खुद। फिर वक्त के एतबार से, जैसे रमजान का महीना, उसका एक एहतराम होता है। अयाम हज और अयाम तशरीक, उनकी खास इबादतें बताई गई। जुमा का दिन। फिर जात के एतबार से, यानी जो चीजें हैं उनके एतबार से, जैसे कुर्बानी का जानवर। तो शायर अल्लाह की ताजीम करना हमारी जिम्मेदारी है। सूरत अल हज में आता है ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाहि फहुवा खैरुल लहू इंदा रब्बिही। जो कोई अल्लाह की हुर्मतों की ताजीम करे तो वो उसके लिए उसके रब के यहाँ बेहतर है। फिर इसी तरह अंबिया और रसुल की ताजीम करना, क्योंकि वो भी अल्लाह के भेजे हुए हैं। फिर फरिश्तों की, कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह। फिर इसी तरह कुरान मजीद की ताजीम। फिर इसी तरह मसाजिद की हुर्मत। हजरत आयशा कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहल्लों में मस्जिदें बनाने का हुक्म दिया और फरमाया कि वो पाक साफ रखी जाएंगी और उनमें खुशबू लगाई जाएगी, तो तय्यब। फिर इसी तरह काबा की ताजीम। जअलल्लाहुल काबत अल बैतल हराम क़ियामन लिन्नास व शहरल हराम, हराम महीनों की, वल हदिया वल क़लाइद, ये सूरत अल माइदा में ही आगे तफसील आएगी। फिर मक्का मदीना की ताजीम, उनको हरम भी करार दिया कि वहां से कुछ काटा तोड़ा उठाया नहीं जा सकता। हज की ताजीम, फला रफसा वला फुसूक वला जिदाल फिल हज। अजान की ताजीम, कि अजान जब हो रही हो तो तुम उसको खेल तमाशा ना बनाओ, इसीलिए हम खामोश हो जाते हैं, उसका जवाब देते हैं। वइज़ा नादयतुम इलस्सलाति इत्तखज़ूहा हुज़ुवन व लाइबा ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला याक़िलून। हम अकल लोग जो होते हैं, ये जिनकी अकल नहीं होती, जब अजान दी जाती है नमाज की तरफ बुलाने के लिए तो उसको खेल तमाशा बना लेते हैं। फिर रोजे की ताजीम, रोजे की हालत में झूठ बोलना, गुनाह के काम करना, ये मना किया गया। फिर अल्लाह ताला के अवामिर और नवाही जितने हैं वो सारे भी शायर में शुमार होते हैं। फिर इसी तरह यह है कि शायर की ताजीम में एतदाल से काम लेना है, जितना कहा गया बस उतना करना है, हद से नहीं बढ़ना। अब मिसाल के तौर पर बैतुल्लाह की ताजीम है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम उसका कपड़ा पकड़ लें या हम उसके ऊपर हाथ फेरना शुरू कर दें। सिर्फ हजर अस्वद को चूमेंगे, सारे को नहीं चूमेंगे, सिर्फ रुकने यमानी को हाथ लगाएंगे, हर जगह नहीं हाथ लगाएंगे, उसके कपड़े अपने जिस्म पर नहीं मलेंगे। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे को छू छू के, कपड़े मल मल के उस पे अपने जिस्म को लगाना, ये उसमें नहीं आता। तो शायर की ताजीम करते हुए अपने अकीदे को दुरुस्त रखना चाहिए। हजरत उमर ने क्या कहा था हजर अस्वद के पास आकर, तू एक पत्थर है, तू किसी को नफा नुकसान नहीं दे सकता। अगर मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखा होता कि वो तुझे बोसा दे रहे, तो मैं तुम्हें कभी बोसा ना देता। इसी तरह बहुत सारी चीजें जो है वो शायर अल्लाह में नहीं, लोगों ने उनको शामिल कर लिया। बस नेक लोगों की कब्रों को शायर बना लिया, उनकी बड़ी ताजीम करते हैं, उनका तवाफ करते हैं, उनको छूते हैं, उनके पास जानवर ज़बह करते हैं, नजर न्याज चढ़ाते हैं, उनकी कब्रों की मट्टी उठा के कहते हैं शिफा है। तो ये शायर में नहीं आती। बोले शहर हरामा, ना हलाल करो शायर अल्लाह को
یعنی ان کی حرمت کا تقاضا پورا کرو، اور اسی طرح حرام مہینوں کو بھی حلال مت کرو۔ حرام مہینے کون سے ہیں؟ 4 مہینے ہیں، جس کا ذکر سورۃ توبہ میں بھی آتا ہے۔ اور حرمت والے مہینوں کے نام کیا ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ تو ان مہینوں کو حرام کیوں کہا گیا؟ کہ ان میں جنگ کرنا حرام ہے، ان کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر دشمن جنگ مسلط کر دے تو جواب دے سکتے ہیں، خود آغاز نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں آتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، وہ تجھ سے حرمت والے مہینے کے متعلق اس میں لڑنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجیے اس میں لڑنا بہت برا ہے۔ تو عام مہینوں کی نسبت ان مہینوں کے اندر گناہ کرنا زیادہ برا ہے۔ ولل ہدیہ، اور ہدی کہتے ہیں وہ جانور جن سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تاکہ ان کو حرم میں ذبح کرے۔ ہدیہ کی جمع ہے، یعنی ما یہدی للکعبہ، کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف، یعنی مکہ بھیج کے قربانی کے جانور ذبح کروانا، تو ان کی حرمت بھی پامال نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی گائے بکری وغیرہ جنہیں ذبح کرنے کے لیے مکہ یا مینا لے جایا جاتا ہے۔ تو ہدی کو حلال ٹھہرانے کا مطلب کیا ہے؟ میقات سے پہلے ہی ان کو ذبح کر لینا، ان کو روک دینا، راستے میں کہ روک دینا یا بیچ دینا یا کچھ اور کرنا۔ تو قربانی کے جانور بھی شاعر میں سے، ان کا الگ ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ پھر کچھ چیزوں کے بارے میں سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو یہاں ان کی بھی اہمیت بتائی گئی۔ سبحان اللہ، جو جانور کعبہ لے جایا جاتا ہے اس کی اتنی ویلیو ہے، تو جو انسان کعبہ کی طرف جائے پھر اس کا کیا ٹھکانا۔ ولل قلائد، اور نہ قلادے، ان کی بھی بے حرمتی نہیں کرو۔ قلائد جو ہے قلادت ان کی جمع ہے، یہ وہ چیز ہے جو مکہ لے جائے جانے والے جانور کے گلے میں لٹکائی جاتی، ہار، اور وہ نشانی کے طور پہ پہنایا جاتا تھا تاکہ راستے میں چور ڈاکو کو بھی پتا چلے کہ یہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے ان کے گلوں میں یہ ڈالا گیا۔ بعض اوقات اہل عرب رسی وغیرہ اور بعض اوقات کو جوتا وغیرہ لٹکا دیتے تھے، اونٹ کی بال کی بٹی ہوئی رسی ڈالتے تھے خاص طور پر۔ تو قلادہ ڈالے ہوئے جانوروں کی حرمت پامال نہیں کرنی چاہیے، اور خاص طور پر یہاں ان کا ذکر کیا گیا کہ ان کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانوروں کو قلادہ پہناتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی کے لیے ہار تیار کیے، یعنی جو جانور آپ کو لے کے جانا تھا مکہ، پھر میں نے ان کا اشعار کیا اور انہیں قلادہ پہنایا، یعنی ان کو خاص بنانے کے لیے۔ پھر آپ نے انہیں بیت اللہ روانہ کیا، یعنی خود شاید نہیں گئے تھے، تو یعنی اگر ہم جیسے یہاں خود نہیں بھی جا سکتے تو وہاں کسی کو قربانی کرنے کا کہہ سکتے ہیں، اگر کوئی ہمارے بہاف پر کر دے اور ہم اس کو پیمنٹ کر دیں، یا کوئی جا رہا ہو تو اس سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح قربانی کے جانوروں پہ سوار ہو سکتے ہیں، ان کی تعظیم کے خلاف نہیں یہ بات۔ دور جاہلیت میں بھی قربانی کے جانوروں کی تعظیم کی جاتی تھی، اور اگر ضرورت پڑے تو وقت سے پہلے ذبح کیا جا سکتا ہے کہ بیمار ہونے لگے ہیں یا کوئی اور ایسی چیز آ گئی۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ بیت الحرام جانے والوں یعنی قصد کرنے والوں کو تم بے حرمت کرو۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو اپنے رب کا فضل اور رضامندی چاہتے ہیں۔ یہاں بیت الحرام سے مراد کعبہ ہے تو وہ ایک ہی کمرہ، یعنی جس کے ستون ہے، چھت ہے اور ایک ہی کمرہ ہے، لیکن اس کو گھر کہا گیا تعظیم کے لیے۔ تو کعبہ کی وجہ سے اس کے ارد گرد کی مسجد حرام کہلاتی ہے، اور پھر اس کے آس پاس کا جو علاقہ ہے اس کو بھی محترم قرار دیا گیا ہے۔ اتنا محترم ہے وہ گھر۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کعبہ کی کوئی توڑ پھوڑ ہوئی، یعنی توڑ پھوڑ سے مراد یہ نہیں کہ خرابی، ویسے اگر اس کی رینوویشن ہو رہی ہے تو اس کے جو ٹکڑے ہیں وہ محترم نہیں ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، کہ لوگ اپنے گھروں میں لے آئیں یا کچھ۔ بعض لوگ تبرک کے لیے وہ غلاف کعبہ لٹکاتے، ویسے آپ نے لٹکانا ہے تو لٹکائیں، لیکن یہ نہ سمجھے کہ اس کی کوئی خاص برکت ہے۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ اپنے رب کا فضل اور رضامندی چاہتے ہیں۔ فضل سے مراد تجارت ہے، دنیا کا فائدہ، اور رضوان سے مراد حج کی عبادت کا فائدہ، اللہ کی رضامندی۔ یعنی یہ حج کے سفر میں دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے حاصل کرتے ہیں، یعنی اس میں دین دنیا دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ دوسری جگہ پر آتا ہے سورۃ البقرہ میں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو۔ تو یہ دنیا کا فضل ہے، یعنی جو حج کے لیے آتا ہے وہ خرید و فروخت کرتا ہے، بازار میں جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو قطعی طور پہ منع کر دیتے، نہیں، ضرورت کی چیزیں آپ خرید سکتے ہیں، تحفے تحائف خرید سکتے ہیں، کچھ چیزیں اگر بیچنے کے لیے لے گئے تو وہ بھی جا کے بیچ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے گھر کا قصد کرنے والوں کو روکے نہیں، اللہ یہ کہ پینڈیمک ہو۔ تو پھر حدیبیہ کے موقع پر کفار نے مسلمانوں کو بیت الحرام سے روک دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کو ذبح کیا۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں نا وہ عمرے پہ گئے تھے قربانی کیوں لے گئے تھے؟ وہ تو آپ نہ بھی جائے تو قربانی وہاں بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے حج پہ بھی قربانی کی، عمرے پہ بھی کی،
اور ویسے بھی بھیجی. تو آپ نے وہاں حدیبیہ میں ہی اپنا سر منڈوا دیا اور پھر صلح ہو گئی تھی کہ اگلے سال ہی عمرہ کریں گے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کرو. اس کا مطلب تحلل اول ہے، یعنی جب تم احرام کی پابندی سے حلال ہو جاؤ. اور یہ 10 تاریخ کو جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے سے ہوتا ہے، عید کے دن جب کنکریاں مار چکتے ہیں تو آپ حلال ہو جاتے ہیں. اور یہ پورا حلال ہونا نہیں ہے، صرف بیوی حرام ہوتی ہے، باقی چیزیں حلال ہیں، یعنی عورتوں کے سوا ہر چیز حلال ہے. فَاسْتَعْدُوا، فَاسْتَعْدُوا کا مطلب کیا ہے؟ تم شکار کر سکتے ہو، یعنی کرو. کرو کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وہ شخص جو احرام کھولے وہ جا کے پہلے شکار کرے، یہ حکم نہیں دیا جا رہا یہاں. اور جیسے آتا ہے نا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیلے. اس کا مطلب نہیں کہ آپ نماز پڑھ کے باہر ضرور نکلیں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم ان پہ زیادتی کرو اس لیے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا. یعنی پرانی دشمنیوں کی وجہ سے تم بھی ان کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے منع نہ کرو. یجرمنکم کا لفظ جو ہے یہ جرم سے ہے، جیم را میم. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اکسانا. شنعان شدید نفرت کو کہتے ہیں، یعنی کسی کی شدید نفرت تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم ان سے زیادتی کرو. دشمن سے عفو کا حکم دیا جا رہا ہے. اصل میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب مشرکین نے حدیبیہ کے دن مسجد حرام میں جانے سے روک دیا تھا مسلمانوں کو، عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، کہ اب اس کا بدلہ نہیں لیتے رہنا کہ تم اب مکہ فتح کر چکے ہو تو اب تم ان کو نہ آنے دو. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو زیادتی کرے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. زیادتی کرنے والے پر زیادتی نہیں، معاف کر دینا چاہیے، درگزر سے کام لینا چاہیے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے کاموں پر تعاون کرو. تعاون تفاعل سے ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا. بر کہتے ہیں اطاعت کے کاموں کو، اور تقوی کہتے ہیں حرام کاموں کو چھوڑ دینا، بچنا. بر کرنا اور تقوی بچنا اگر ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، ورنہ بر میں سارے نیک اعمال مراد ہیں اور حرام کام بھی چھوڑنا مراد ہے. یعنی بر میں تمام نیکی کے کام شامل ہو جاتے ہیں. بر کا دائرہ زیادہ وسیع ہے. آیت بر میں آپ نے دیکھا پورا دین ہی کور ہو جاتا ہے. تو یہاں بر اور تقوی کا بہت خوبصورت تعلق ہے. اور پھر لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا نیکی اور تقوی کے کاموں میں. مثلا اگر کوئی آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، کوئی سوال پوچھتا ہے تو آپ اس کو جواب دیں. کوئی کہتا ہے یہ چیز مجھے پکڑا دو تو آپ اسے پکڑا دیں. کوئی کہتا ہے مجھے وضو کرا دو، وضو کرا دیں. بیمار ہے تیمم کرنا مانگتا ہے تو آپ تیمم کرا دیں. دوائی کھلا دیں، کسی کو کوئی گروسری کر کے لا دے، کسی کو کھانا پکا کے بھیج دیں. یعنی کسی بھی قسم کی نیکی جو تم کر سکتے ہو، جو تمہارے بس میں ہے تو تم اس کے ساتھ تعاون کرو. اور نیکی کی تو بہت ساری قسمیں ہیں. اپنے ہاتھ سے کام کر کے کسی کو فائدہ پہنچانا، کچھ کما کے اس کا صدقہ کرنا، اور اسی طرح کوئی پریشان حالت اس کی پریشانی دور کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. پھر اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے اور انسان برے کام میں ہاتھ نہیں ڈالتا تو یہ بھی ایک نیکی ہے. کسی کو سواری میں مدد دینا، اوپر سوار کرا دینا، کسی کا سامان اٹھا کے رکھ دینا، اچھی بات کہنا، نماز کے لیے ایک ایک قدم چل کے جانا، کسی کی طرف دیکھ کے مسکرانا، کسی بھولے بھٹکے کو رستہ دکھانا، نابینا کے ساتھ چلنا، رستے سے ہڈی پتھر کانٹا ہٹا دینا، اپنے ڈول سے کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا، کسی کی تکلیف دور کر دینا، کسی کی مشکل آسان کر دینا، کسی کی پردہ پوشی کر دینا، کسی کی شادی کرا دینا، رشتہ کرا دینا، کسی کے جنازے پہ جانا، کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے دعا کر دینا، کوئی تنہا ہے ڈپریشن کا شکار ہے اس کی تنہائی دور کرنا، اور نیکی کے کام بتا بھی دینا کسی کو کہ دیکھو فلان جگہ یہ مشکل ہے، یہ تم کر لو تو یہ بھی نیکی شمار ہو جائے. الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے خود نیکی کر رہا ہو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں کسی سے تعاون مت کرو. اسم کہتے ہیں نافرمانیوں کو جو اللہ کے حق سے تعلق رکھتی ہے، اور عدوان وہ نافرمانی ہے جو بندوں کے حق سے تعلق رکھتی ہے. لیکن اگر دونوں کو الگ الگ ذکر کیا جائے تو اسم میں اللہ کا حق بھی اور بندوں کا دونوں کا ہی آ جاتا ہے. اور عدوان کا لفظ بولا جائے تو اس میں اللہ کے حق میں گناہ کرنا بھی ہوگا اور زیادتی کرنا بھی. گناہ پہ تعاون میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ مثلا اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے تو اس کو پیسے دے دینا، کوئی نشہ کرتا ہے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا، کوئی حرام کام کرنے جاتا ہے تو اس کو شے دینا یا اس کو منع نہ کرنا. تو ظالم کو ظلم سے نہ روکنا، گناہ کرنے والے کو گناہ سے نہ روکنا، یہ بھی گناہ پہ تعاون ہے. یعنی وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ اسے کچھ نہیں کہہ رہے تو وہ من موجی کر رہا ہے.
تو گناہ پہ تعاون کرنے پر اللہ کی مسلسل ناراضگی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی مدد کرے وہ تب تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے۔ پھر اسی طرح گناہ پہ جو مدد کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ خود گناہ کر رہا ہو۔ تو خود کو اس چیز کا عادی بھی بنانا چاہیے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ واتقوا اللہ کا کیا مطلب ہے کہ جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرو، جن سے رکنے کو کہا رک جاؤ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو سخت سزا ملے گی، شدید عذاب ملے گا۔ شدید العقاب کا مطلب شدید العذاب۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شاعر اللہ کی بے حرمتی حرام کام ہے اور ایمان میں نقص کی علامت ہے، اور اگر ان چیزوں کی پابندی کرے جس کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے تو یہ ایمان بڑھانے کا سبب ہے۔ شاعر اللہ کی تعظیم دراصل اللہ کی تعظیم ہے۔ حدی کے جانوروں کو بے حرمت نہیں کرنا چاہیے۔ پھر حج اور عمرہ کرنے والوں کا بھی ایک احترام ہے۔ مسجد حرام کی طرف نیک نیتی سے قصد کرنا چاہیے۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اجر اور اللہ کی رضا کی نیت سے عبادت کرنا درست ہے، اور بیت اللہ کی طرف جانے والوں پہ اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہر ایک کے ساتھ عدل کرے گا اور عدل کو پسند کرتا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، ظلم حرام ہے، اور اسی طرح عداوت رکھنا اور بغض رکھنا یہ بھی پسندیدہ نہیں۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے، گناہ کے کاموں میں نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، کیونکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اسے ڈرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ تلاوت سنیے آیات۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔